बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान को साइफर केस में सज़ा पक्की हो गई, यानी इमरान खान को साइफर केस में सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, और इसलिए कि एफआईए की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है कि साइफर की हकीकत क्या थी और इमरान खान ने उसको क्या बना दिया था, और क्या साइफर केस डिक्लासिफाइड हो चुका था। अगर नहीं हुआ था तो इमरान खान को यह अख्तियार किसने दिया था कि उसको अफशा कर दे। अब साइफर केस में तो इमरान खान को सजा हुआ चाहती है। इसके अलावा इमरान खान के ओपन ट्रायल के हवाले से जिस बात पर ये पीटीआई के लोग बगलें बजा रहे हैं और डांसें कर रहे हैं, झूम रहे हैं, ये मामला किस तरह इनके गले में पड़ने वाला है, किस तरह इनके गले की हड्डी बनने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के लिए मुमकिन है। क्या 20 दिनों में पीटीआई किसी भी सूरत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सकेगी जब उसकी लीडरशिप जेल में हो और बाकी जो जेल से बाहर लीडरशिप हो वो मफरूर हो। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि पीटीआई को कितने छोड़ गए और गुज़िश्ता रोज कितनों ने छोड़ा, और गुज़िश्ता रोज कितनों के खिलाफ नए मुकदमा दर्ज हुए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बहरिया टाउन के हवाले से। तो आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, फैसला बहुत अच्छा था कि जो है वो अदालत ने 22 मार्च 2019 के फैसले को बरकरार रखा, यानी कोई रियायत नहीं, अपना मलिक रियाज की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। अब इस ब्लैकमेलिंग और ये जो फैसला आया है इसकी कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात ये हैं कि इससे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, या इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनके मलिक रियाज में मुफादात होते थे। जो यानी उनको प्लॉट्स चाहिए होते थे, उनको नौकरियां चाहिए होती थी, उनको अपने बंदे एडजस्ट करवाने होते थे, और सियासतदानों के भी मुफादात होते थे। जिस तरह साकिब निसार का ने फवायद हासिल किए, जिस तरह जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे ने बैरून मुल्क में खरीदारियां की, शॉपिंग की, अयाशी की, घूमते फिरते रहे, और वो आपके सामने वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो ये जो चीजें हुई हैं उसके बाद जो क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा भी उनमें से नहीं है कि जिसको प्लाट की जरूरत हो या जो प्लाट के लिए यानी किसी भी हद तक जा सकता हो। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये भी उनमें से नहीं था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उनमें से नहीं थे, और हुकूमत भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की अपनी थी, तो फिर मलिक रियाज कहां से बच सकता था। इसीलिए मलिक रियाज ने इंटरव्यू का शोशा छोड़ा और मतलब एक मोतबर सहाफियों को इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके और उन्होंने ये सारा खिलवाड़ किया, जिसको अपना मुनीब साहब ने जो किसी चैनल पे एक सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने इस चीज का पर्दाफाश किया मलिक रियाज से बात करके कि जी मैंने तो किसी को इंटरव्यू दिया भी नहीं है, ना दिया है ना दूंगा। तो मलिक रियाज जानता है कि अगर उसने इंटरव्यू दे भी दिया तो भी फंसेगा। यानी इस वक्त जो बहरिया टाउन है वो डिफॉल्ट कर चुकी, बहरिया टाउन बर्बाद हो चुकी, बहरिया टाउन के इलाटीज रुल गए, और जिनके पास सिर्फ फाइलें हैं, प्लॉट नहीं है, वो भी रुल गए। इसलिए कि नाजरीन, जो मलिक रियाज ने 20,000 एकड़ इजाफी जमीन पर कब्जा कर रखा था, उन प्लाटों की अलाटमेंट भी कर चुका था ये। अब मसला ये है कि अगर वो 20,000 एकड़ इनको नहीं मिलते तो फिर हजारों इलाटीज बहरिया टाउन के मुतासरीन के हजारों इलाटीज बहरिया टाउन के सामने खड़े हो जाएंगे। और इस वक्त बहरिया टाउन की मार्केट क्रैश कर चुकी है, बहरिया टाउन की मार्केट जमी बोस हो चुकी है। और इस वक्त ये सब कुछ खेल क्या है, ये खेल मलिक रियाज और इनका है। वो इसलिए है कि बहरिया टाउन के जस्ट अपोजिट डीएचए है। डीएचए का लाइफ स्टाइल और बहरिया टाउन का लाइफ स्टाइल दिन रात का फर्क है। तो डीएचए में जाने की बजाय लोग बहरिया में जाने को तरजीह दे रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में जो कुछ हुआ वो तो होना ही था। अब मसला बात वहीं पे आ गई जहां से हमने शुरू की थी, और जो मैं मुसलसल आपको बता रहा था कि ये जो 60 अरब रुपए हैं उसमें 190 मिलियन पूरे के पूरे बैंक में जमा नहीं हुए,
پورے کے پورے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوئے تھے. تو بہرحال جتنے بھی یعنی 30 ارب روپے وہ گئے سرکار باہر کے سرکار ضبط ہو گئے, اور باقی جو انہوں نے 5-10 ارب روپے جمع کروائے تھے وہ سندھ گورنمنٹ کو مل گئے, اور بحریہ کریش کر گیا. بحریہ بینک کرپٹ ہو چکا, اور بحریہ کے خلاف نیب متحرک ہو چکا, فائلوں کے اوپر سے مٹی جھڑ چکی, فائلیں کھل گئیں, اور اب معاملات انتہائی سنجیدگی کی طرف جائیں گے. اب ناظرین, اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جس طرح پی ٹی آئی کے وکلا خوش ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, اور تھوڑا سا عقل سے کام لو. عمران خان کا جیل میں ٹرائل سیف تھا, سیکیور تھا. ایک تو آپ نے عمران خان کو مروا دیا اس کیس کو ری ٹرائل کروا کے, یعنی آپ نے پہلے والے ٹرائل کو کالعدم کروا کے, اور عمران خان کی جیل کی سختیوں میں اور جیل میں رہنے کی مدت میں آپ نے اضافہ کر دیا. 80% کیس تقریباً ختم ہو چکا تھا, اور آپ نے اس کو پھر زیرو سے شروع کروا دیا. عمران خان کو یہیں مروایا. آپ نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ میں لے کر گئے, اور سپریم کورٹ نے بھی لاہور کے اس فیصلے کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے کہا کہ اب ہونا آرام ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر طرف عمران خان کو مروا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے, پتہ نہیں وہ عمران خان کی لیگل ٹیم ہے بھی کہ نہیں ہے, یا کسی اور کی ہے. اب اگر عمران خان کا اوپن ٹرائل ہوتا ہے, اب جس طرح جو ہے وہ ان کے جو سیلفی گروپ ہے, یعنی جو ان کا جو لیگل ٹیم ہے, میں ان کو سیلفی گروپ کہتا ہوں, بس ان کو عمران خان چاہیے اور یہ سیلفیاں بنائیں. باقی چھوڑ دیں, قانون کو چھوڑ دیں, قانونی تقاضے کیا ہیں چھوڑ دیں, آرگیومنٹس کیا دینے ہیں چھوڑ دیں, کراس ایگزامینیشن کیا کرنی ہے چھوڑ دیں, سیلفیاں بنوائیں. تو اب جب عمران خان کو اوپن ٹرائل میں لایا جائے گا, اور پھر دعوت دے رہے ہیں کہ پارٹی کے جتنے بھی عہدیدار ہیں, جتنے بھی ذمہ داران ہیں, سارے کے سارے باہر نکلیں, اور 28 نومبر کو عمران خان کو جب اوپن ٹرائل کے لیے لایا جائے تو ان کا مطلب ایک عالی شان استقبال کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سڑکیں بلاک کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو یعنی عمران خان کو عدالت تک پہنچنے ہی نہ دو. اس کا مطلب یہ ہے جب عمران خان عدالت تک نہیں پہنچتا اور ٹیئر گیسنگ ہوتی ہے, شیلنگ ہوتی ہے, گولی چلتی ہے, اور پھر جو ہے وہ حکومت کو یا جج کو یہ جواز ملتا ہے کہ جی سوری عمران خان کو اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا. اور لاہور یہ جو اوپن ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا ہے, یہ جسٹ لاہور ہائی کورٹ کو یہ بتانے کی, اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے. اب جب ہم نے اوپن ٹرائل کیا ہے تو آؤ ذرا اس کو دیکھو, فیس بھی کرو نا. آپ تو پھنسا دیتے ہو جو ہے وہ لوئر جوڈیشری کو, تو آپ آؤ نا نیچے, آپ آ کے ذرا سامنا بھی کر کے دیکھو. تو بہرحال پھنس چکے. اب دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض اپنا اس کا عمران خان اوپن ٹرائل کے لیے کس طرح یہ پہنچتے ہیں, اور کس طرح جو ہے وہ ان کے جو معاملات ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین, آپ سے جو میں نے بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے 5 لوگ چھوڑ کر چلے گئے, اور اسی طرح گزشتہ روز 2 ایکس ایم این ایز چودھری طاہر اقبال اور میاں شفیق آ رہے ہیں, ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں, ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ اپنا ہم نیوز کے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں زاہد گشکوری صاحب, اب انویسٹیگیٹو ٹیم کے لیڈر ہیں, سربراہ ہیں زاہد گشکوری صاحب, بہت اچھے نامور صحافی ہیں اور ویل ریپورٹڈ صحافی ہیں. اب انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے, پہلے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں, پھر میں آتا ہوں سیفر کیس پہ. انہوں نے کہا ہے کہ جی گزشتہ 6 ماہ میں 230 سابق ممبران اسمبلی یعنی 42% نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا, اور ان سابقہ ارکان قومی صوبائی اسمبلی کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں. ہم انویسٹیگیشن نیوز کی تحقیقات ٹیم کے مطابق تحریک انصاف کے 65 یعنی 12% سابق ممبران نے پارٹی چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے, جبکہ 183 سابق ممبران پارٹی نے جو ہے وہ یہ واضح کیا ہے کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں خان کے ساتھ. اب رواں سال گو مگو کا شکار 65 یعنی 12% میں سے 50% سابق ممبران قومی اسمبلی کا تعلق پنجاب, 5 کا سندھ,
جبکہ 10 ممبران کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈینٹ پڑا ہے وہ پنجاب میں پڑا ہے. تحریک انصاف نے 2018 کے عام انتخابات میں مجموعی طور پر 4478 قومی اور صوبائی نشستیں حاصل کی تھیں. ان 478 سیٹوں میں سے 371 ممبران نے قومی اسمبلی کا براہ راست انتخاب جیت کر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ جماعت کے 107 مخصوص سیٹیں خواتین اور اقلیتی ممبران نے حاصل کی تھی. تحریک انصاف نے 2018 کے عام انتخابات میں مجموعی طور پر 164 قومی اسمبلی کی سیٹیں حاصل کی تھیں. قومی اسمبلی کی ان مجموعی سیٹوں میں سے 116 ممبران تحریک انصاف کی ٹکٹ پر براہ راست انتخاب لڑ کر منتخب ہوئے تھے، جبکہ 7 آزاد ممبران قومی اسمبلی نے الیکشن کے فوراً بعد شمولیت کی تھی. اب قومی اسمبلی کی مجموعی طور پر 41 مجموعی سیٹیں پارٹی کے حصے میں آئیں، جس میں سے 5 اقلیت اور 36 خواتین کی مخصوص نشستیں شامل تھیں. اب مزید کہا گیا ہے کہ 230 ممبران اسمبلی پارٹی چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں. اب تک مسلم لیگ نون میں 60، استحکام پاکستان پارٹی میں 70، پاکستان پیپلز پارٹی میں 25، تحریک انصاف پارلیمنٹرین میں 40، MQM میں 10 اور عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام میں 5 ممبران شامل ہو چکے ہیں. مزید کہا گیا ہے کہ 85 قومی اسمبلی کے ممبران نے تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. پارٹی سے راہیں جدا کرنے والے ممبران میں 5 اقلیتی، 11 مخصوص نشستوں پر آئی خواتین، جبکہ 69 براہ راست منتخب ہونے والے ممبران قومی اسمبلی شامل ہیں. 20 کو سابق ممبران قومی اسمبلی پارٹی چھوڑنے یا ساتھ کھڑے ہونے کے سوال پر مکمل طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے. اب مزید کہا گیا ہے کہ پنجاب سے 52 سابق قومی اسمبلی کے ممبران، اسلام آباد سے 3، خیبر پختونخوا سے 15، بلوچستان سے 2 اور سندھ سے 14 سابق ممبران نیشنل اسمبلی پارٹی چھوڑ چکے ہیں. اب یہ ایک بہت کمپریہنسو رپورٹ ہے جو ہم نیوز میں آج چھپی ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر صورتحال ایسی بنتی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا بچتا ہے. اب ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی کے رہنما جیل میں ہو، صدر جیل میں ہو، چیئرمین جیل میں ہو، وائس چیئرمین جیل میں ہو، چیئرمین نااہل ہو چکا ہو، اور باقی جو رہنما ہیں وہ بھی جیل میں ہوں، سی کے جو سینئر رہنما ہوں وہ مفرور ہوں، تو ایسی صورتحال میں ایک پارٹی کس طرح انٹرا پارٹی الیکشن کروا سکتی ہے، یا کس طرح انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکتا ہے. تو یہ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی سائفر کیس کی، تو سائفر کیس میں یوں سمجھ لیں کہ جو عمران خان ہے وہ بری طرح سے پھنس چکا ہے. سائفر کیس میں عمران خان کی سزا کو ٹالنا اب ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ متواتر ایک ہی بات کر رہی ہے کہ سائفر ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا تھا. ٹرائل کورٹ میں یہ کہہ رہی ہے، ہائی کورٹ میں یہ کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ تک میں یہ کہہ دیا کہ سائفر جو تھا وہ ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا تھا. تو اس حوالے سے FIA کی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے. اب اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں متعین پاکستان کے سفیر کی جانب سے وزارت خارجہ کو بھیجے گئے 7 مارچ 2022 کے سائفر کو کبھی ڈی کلاسیفائڈ کیا ہی نہیں گیا تھا. پی ٹی آئی اور اس کے ماہرین قانون کی ٹیم کا دعویٰ کرتی ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا گیا تھا. تاہم سائفر کیس کی چھانبین اور کابینہ اجلاسوں کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کرنے والی FIA کی ٹیم کا کہنا ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ نہیں کیا گیا تھا. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں کچھ اجلاسوں میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے سے متعلق باتیں ہوئی تھیں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی. کابینہ کے یہ اجلاس اس وقت ہوئے تھے جب عمران خان عوامی ریلی میں سائفر کی کاپی لہرا کر دکھا چکے تھے. وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی سختی سے مخالفت کی تھی. یہ معاملہ وزارت قانون میں بھی بھیجا گیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ وزارت قانون نے بھی اس خفیہ دستاویزات کو منظر عام پر لانے کی مخالفت کی تھی. تاہم بعد میں کابینہ نے سائفر کی نقل کو صرف صدر مملکت، چیف جسٹس پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو بھیجنے کی منظوری دی تھی. یاد ہے نا آپ کو کہ قاسم سوری نے کہا تھا. اب سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی تجویز پر کابینہ کا پہلا اجلاس 30 مارچ 2022 کو یعنی عمران خان کی جانب سے سائفر کی کاپی لہرا کر دکھانے کے 3 دن بعد ہوا، جس میں ڈی کلاسیفیکیشن کی مخالفت کی گئی. ایک دن بعد عمران خان کابینہ نے
پھر ان کیمرہ اجلاس میں اس تجویز پر بات کی، لیکن صرف 4 اعلیٰ ترین عہدیداروں کو سائفر کی کاپی دینے کی منظوری دی گئی تھی۔ تاہم پی ٹی آئی اور اس کی لیگل ٹیم کا اصرار ہے کہ پوری کابینہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا اور اس وجہ سے سائفر میں موجود معلومات کو خفیہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے پی ٹی آئی چیئرمین کی ان کیمرہ ٹرائل کا جواز نہیں بنتا۔ یہ کیس جعلی من گھڑت ہے اور سائفر کیس میں سینئر وکیل اور استغاثہ ٹیم کے سربراہ شاہ خاور نے کا کہنا ہے کہ سائفر کو کبھی ڈی کلاسیفائی کیا گیا اور نہ کابینہ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فارن آفس اس معاملے پر تبصرہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور اس ایشو پر بات نہیں کی جا سکتی۔ اب اس حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ اسلام آباد کے جلسے سے قبل ایک میٹنگ میں پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا تھا کہ وہ سائفر کو عوام کے سامنے ایک مخصوص انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ جو یاد ہے نا آپ کو کہ لیٹس پلے اٹ، ٹھیک ہے، تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ ان کے خلاف مقامی پارٹیز کے ساتھ مل کر سازش کی جائے گی اور وہ اس بات کو مظلوم یعنی وکٹم کارڈ بن کر پیش کریں گے۔ اب یہ عمران خان نے تو یہ چال چل لی، لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے عمران خان کو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور آج جب یہ بات واضح ہو چکی کہ سائفر ڈی کلاسیفائی ہوا ہی نہیں تھا اور کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کرنے کی منظوری ہی نہیں دی تھی اور ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تھا، تو پھر اس کو پڑھ کے اور اس کے منٹس لے کے اور ان منٹس کو ڈی کلاسیفائی کا نام دینا میرے خیال میں یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ تو بہرحال ملک ریاض بھی پھنس چکا، بحریہ ٹاؤن بھی پھنس چکا۔ اب بحریہ ٹاؤن کو ڈی ایچ اے ٹیک اوور کرنے کی سازش کر رہا ہے اور یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ سارا اس میں مبینہ طور پر ڈی ایچ اے، کیونکہ ڈی ایچ اے اس کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران کا ٹرائل اوپن ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کھڑکیاں ٹوٹتی ہیں، دروازے ٹوٹتے ہیں، کیا ہوتا ہے اور لوگ کس طرح جوڈیشل کمپلیکس پہنچتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، اس پر بھی اب وقت ہی بتائے گا۔ اس کے علاوہ انٹرا پارٹی الیکشن جو پی ٹی آئی کے اپنے رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں 20 دنوں کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ناممکن ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔